फ्रॉम पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद होस्टेड बाय अलीना मुजफ्फर में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इन वारदातों में अफवाज पाकिस्तान के हमारे कीमती फौजी जवान भी जो है वो शहादत पा रहे हैं। इसके अलावा आपको आज हम बताएंगे कि IMF ने फिर से एक दफा फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया है। सबसे पहले तो इंतहाई जो अफसोसनाक वाकया है कि दहशतगर्दी की वारदात दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। ये कोई एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट, ये जो हमारा इनिशिएटिव है फैसिलिटेशन का, कि बाहर से हम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाना चाहते हैं, तो इस तरह की दहशतगर्दी की वारदातों में तो ये एक नामुमकिन सी बात है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान में वो लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो इकबाल शाहिद साहब से जानते हैं कि वो इस पे अपनी क्या राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया। सच्ची बात तो यह है कि पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी की जद में है, और आपने देखा कि पिछले दिनों जो कांग्रेस की एक स्पेशल कमेटी के सामने जो डोनाल्ड लू ने बयान दिया, उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। यानी उन्होंने दो लफ्ज़ बोले कि अमेरिका तो दहशतगर्दी का तवक्को है कि दहशतगर्दी से का ख़तरा मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अब देखिए, बड़े अफसोसनाक बात है लीना कि इस वक्त आपके सामने है कि हमने तकरीबन 75,000 के करीब, या इससे भी अब तो ज़्यादा हो चुके हैं, अब पाक अफगान जो दहशतगर्दी है उसमें हमने जानों का नजराना पेश किया है। ये सिलसिला शुरू हुआ है जब से रशिया ने अफगानिस्तान पर कब्ज़ा किया था, और उसके बाद फिर उसमें खैर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद की थी अमेरिका का अलाई बन के। और लेकिन वो जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान में ही आ गई। हालांकि हमने 30-35 लाख आदमियों को यहाँ से मेहमान रखा था, लेकिन हमारे गले पड़ गई। और इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि अब जब अफगानिस्तान में एक बाकायदा एक अबूरी हुकूमत कायम है, तो कोई ये थी कि हमने इस सिलसिले में काफ़ी उनकी मदद की है, दोहा मुआहदे में उसमें अमल लाने में, उनको फैसिलिटेट करने में, और अमेरिका और उनके जो मुज़ाकरा थे उन पे हमने बाकायदा तौर पर हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो पाकिस्तान उनको राहदारी दे रहा है, और क्या करें मुझे बताइए कि हर बुरे अच्छे वक्त में हमने उनको गंदम भेजी है, 5,000 टन तक गंदम भेजी है, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से हमें कभी भी कोई ठंडी हवा का झोंका कभी नहीं आया। उसमें एक तो एलिमेंट है, उससे पहले जब अमेरिका वहाँ आया था तो उससे पहले इंडिया के वहाँ तकरीबन 11 कौंसल खाने थे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे थे, फैसिलिटेट कर रहे थे। लेकिन अब कौन है? अब वो TTP मुसलमान हैं, वो जो जिसको हम भटके हुए कहते हैं, लेकिन भटके हुए नहीं, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। उन्होंने एक रियासत बनाई हुई है। वो हमने अफगानिस्तान पर एहतजाज भी किया, लेकिन उन्होंने इसका कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई सेफ हेवन नहीं है, बल्कि इवन देन कि आपके पास सेफ हेवन हैं। वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि बाड़ा है, अब शिमाली वजीरस्तान है और जनूबी वजीरस्तान है। आज तो बल्कि सर DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के वो उधर ही आते हैं। वो ज़ाहिर है कि इससे पहले तो शिमाली वजीरस्तान में आपने मीर अली में जो खुद का दहशतगर्दों ने हमला किया था, उसमें हमारे 6 जवान शहीद हुए थे। और फिर उन्होंने कर्नल काशिफ, उन्होंने कैप्टन साहब भी जामे शहादत नोश किया था। वो तसलसल है। उसके बाद फिर आपने देखा कि कोयटा में दहशतगर्दी हुई, फिर ग्वादर में, ग्वादर पोर्ट ट्रस्ट में जहां हमारी इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर है पाकिस्तान का, जहाँ टॉप लेवल पर सिक्योरिटी मेजर लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उन लोगों ने किन लोगों के साथ मिलके आपने देखा कि वहाँ नुकसान पहुँचाया। और फिर पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज के जवानों ने अपनी जानों का नजराना में पेश किया और दुश्मनों को वासिल जहन्नम भी किया। लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा। ये डेरा इस्माइल खां में ये साल में कम 4-5 इस किस्म के जो मिस एडवेंचर हुए हैं और हमले हुए बाकायदा। अब भी आप देखें कि जो हमला डेरा इस्माइल खां की अभी आपने बात की है, उसमें भी 2 जवान शहीद हो गए। वजह ये टारगेट अचीव कैसे हो जाते हैं? असल सिलसिला ये है कि हमें इसमें तो अपनी मुसल्लह अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की महारत पर पक्का यकीन है, लेकिन सोचने की बात यह है कि होता कैसे है। अब यह है कि बलूचिस्तान एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है और वहाँ कुछ लोग कौमी धारे में आए भी हैं, लेकिन फिर भी जो मिसिंग पर्सन है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिसका बड़ा वावेला किया जाता है, वो बाकायदा जब हमला होता है या खुद कश बम्बार एक्टिवेट होते हैं या आते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, तो कई उनमें ही लोग जो है वो जब हलाक हो जाते हैं तो उनमें भी कई मिसिंग पर्सन मिल जाते हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में, ये आप अंदाज़ा करें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हर सिमत में जंग लड़ रहा है।
فارن افیئر کے محاذ کے اوپر اور اکانومی کے اوپر، پاکستان سینکشن کی طور کے اوپر، پاکستان انویسٹمنٹ کے اوپر، یعنی پاکستان بہت بڑے مسائل کا اس وقت سامنا کر رہا ہے۔ مسائل امید تو یہ تھی کہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اور الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں کچھ تسلی بخش کوئی اقدامات کیے جائیں گے، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں ریزرویشن ہیں، اس میں الیکشن کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں، اس میں ایک مخصوص پارٹی ہے پی ٹی آئی اس الیکشن کو اون نہیں کر رہی، مان نہیں رہی، وہ کہتے ہیں جی ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، جس کا ذکر پھر میں بات دوبارہ کروں گا، کانگریس نے ڈونلڈ نور نے کیا ہے کہ پاکستان کے الیکشن کے پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے اب یہ ہے کہ جب کسی بھی قوم ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر اگر ملک اس قسم کے مسائل کا سامنا کر رہا ہو تو چاہیے تو یہ کہ سب مل جل کے کریں، لیکن اگر پھر الیکشن بھی کنٹراورشل ہو جائیں اور ایک پارٹی باقاعدہ ایجیٹیشن کے اوپر سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے تیار ہو اور حکومت تسلی سے کام نہ کر سکے، پالیسیاں نہ بنا سکے، تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوگا۔ اس وقت بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے جس میں ہمارے برادر جو ملک ہے افغانستان، اس کی طرف سے ہمیں ڈائریکٹلی اور پرووڈ ہے، جو امریکہ بھی کہتا ہے کہ جو تمام حملے ہیں وہ افغانستان سے ہوتے ہیں، وہاں سے انہیں لانچ کیا جاتا ہے، وہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، یہاں سے جب وہ بھاگ کے جاتے ہیں تو وہیں وہ پناہ لیتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے کہ حکومت کو تو چاہیے پھر افغانستان کے ساتھ کسی وسیع یعنی کینوس کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر، امریکہ کے تھرو ان سے دوبارہ بات کرے، لیکن اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے۔ تو اب فارن جو منسٹری ہے اس کا بہت بڑا امتحان ہے کہ انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی ان کے اوپر ایلیگیشن آیا ہے کہ انڈیا دنیا میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ اب ہماری حکومت جو ہے اس سلسلے میں بھی مجھے تو کوئی بیان نہیں میری نظر سے گزرا کہ اس موقع سے ہمیں بڑا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ تمام ملکوں کے جو ہمارے سفیر ہیں وہ انڈیا کے اس ایکٹ کو جو انہوں نے سکھ رہنما کو کینیڈا میں قتل کیا، پھر ایک امریکہ میں قتل کیا، یعنی اتنے حوصلے بڑھ چکے ہیں کہ وہ اب پوری دنیا میں دہشت گردی کروا کے اور پھر یہ پروو بھی آ جاتے ہیں، جس طرح ٹروڈو یعنی جو پرائم منسٹر آف کینیڈا انہوں نے کہا۔ سر اسی حوالے سے مزید ہم رائے بھی لینا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بریگیڈیئر ریٹائر لیاقت طور صاحب سینئر تجزیہ کار، دفاعی تجزیہ کار موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی یہ کس طرف سر پاکستان کو لے کے جا رہی ہے۔ ہیلو جی السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ علینا یہ سوال کر رہی ہے کہ پاکستان اس وقت اتنی زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے جس کا ذکر کانگریس پارٹی میں ڈونلڈ لو نے باقاعدہ ڈائریکٹلی یہ کہا کہ انڈیا پوری دنیا میں یعنی امریکہ اور کینیڈا میں بھی ان پر الزام کا یہ پروو ہوا ہے، انہوں نے احتجاج کیا جو جس کا یعنی انڈیا کے وزیر اعظم نے خود کہا جی وہ راہ نہیں ہے اور وہ لوگ ہیں کوئی لوگ جو باقاعدہ ہمارے رائے کا حصہ نہیں ہے۔ اب افغانستان کے متعلق بھی کہا امریکی کانگریس میں کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے اور امریکہ کو دہشت گردی سے خطرہ ہے اور افغانستان سے دہشت گرد حملہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں پھر کون سے معیار استعمال کیے جائیں؟ بات تو ہاتھ لگ نہیں رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال شاہد صاحب، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے مجرموں کو سزا سے بچا لینے کا۔ ہمارا جو نظام انصاف ہے اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وکیلوں کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ مجرموں کو ہر قسم کا وکیل مل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ قائد اعظم والا وکیلوں کا معیار ختم ہو چکا ہے جی کہ جو کہے کہ جی میں آپ کا کیس نہیں لڑوں گا کیونکہ آپ دہشت گرد ہیں۔ جی یہاں تو ہر ایک کو وکیل مل جاتا ہے۔ نہیں، وکیل ملنے کی تو سب سے بڑی آپ کو ثبوت ہے کہ جب کوئٹہ میں یعنی وکلاء کے اوپر دہشت گرد حملہ ہوا تھا تو بعد میں تحقیقات میں جو چیز عجیب و غریب افسوسناک نظر آئی وہ یہ تھی کہ ان میں سے جو بڑے سینئر وکلاء تھے وہ دہشت گردوں کے وکیل تھے۔ جی ہاں، تو اب یہ دیکھیے کہ چلیں میں کہتا ہوں اگر کوئی بے قصور ہے تو اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے، اس کا کیس بھی لڑنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو تعریف یہ ہے کہ ہم سزائیں نہیں دے سکتے، اور ہمارے ہاں بہت جلد ملزموں کو جو خطرناک ترین یعنی دہشت گردی سے بھی زیادہ کوئی خطرناک جرم تو نہیں ہے، وہ پھر غداری رہ جائے گا تو لیکن دہشت گردی کے ملزموں کو بھی ضمانت مل جاتی ہے، چاہے انہوں نے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی انفورسمنٹ ایجنسیز
اور تمام یعنی اس قسم کی ایجنسی جو انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے جی ہاں ان کی کوالٹی پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دہشت گرد ٹارگٹ اچیو کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ ٹارگیٹ اس لیے اچیو کرتے ہیں کہ ان کو ملک میں ایک قسم کا کانفیڈنس ہے، تو تبھی تو وہ پھر لوگ جو ہیں وہ عام پبلک کے اندر چھپ جاتے ہیں، یعنی ہجوم کے اندر مل جاتے ہیں، ان کو تلاش کرنا مشکل ہے، ان کو تلاش کر لیا جائے تو پھر ان کو وہ انسانی حقوق والے لوگ آ جاتے ہیں، وہ ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ نہیں وہ تو پتہ ہے جسٹس وقار نے سارے دہشت گرد چھوڑ دیے تھے، اور ان میں جو چھوڑے تھے ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے آپ کے فوجیوں کو ذبح کیا تھا اور ان کے سروں سے فٹ بال کھیلے تھے، ایسے لوگ بھی تھے، اور ان کے وہ معاون اور مددگار بھی تھے۔ تو اور ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ ہم ان کو امپورٹنس دیتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، کون سی دنیا پر میں ہمارا ساتھ بھی کوئی نہیں دے رہا۔ دیکھنا یہ انڈیا تو ہمارا ازلی دشمن ہے، وہاں اب یہ صورتحال پیدا ہو گیا جو ابھی آپ نے سنا ہوگا جب میں بات کر رہا تھا کہ امریکہ اور کینیڈا جیسے ملکوں میں جا کے وہ دہشت گردی کر کے اپنے جو مخالفین کو قتل کرتے ہیں، یہ بڑے ملک کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ جب وہ احتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے پاس پروف ہے تو کہتے ہیں جی راہ نہیں ہے، راہ کے سبارڈینیٹ یا روگ ہیں، مطلب جس طرح پھر امریکہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ امریکہ کے پاس بھی بلیک واٹر اور اس طرح کے کنٹریکٹر ہوتے ہیں، یعنی کون لوگ ہیں یہ؟ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے، اور اس کے اندر جو دشمن ممالک ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ترکی میں وہ جو صحافی تھا اس کو قتل کیا گیا، جس کا قیمہ بنا دیا گیا تھا۔ تو جی ہاں، وہ اسٹیٹس جو ہیں وہ کیا خشوگی نام تھا نا، جی جی خشوگی کا قیمہ بنا دیا گیا تھا، تو اس کو دھوکے سے بلا کے اپنے سفارت خانے میں ٹیم جو ہے یہ کام کرنے والی وہ بیرون ملک سے آئی تھی کینیڈا کے اندر، اور وہ اپنا کام کر کے چلے گئے۔ انڈیا نے قتل کروائے، کینیڈا نے الزام لگایا، امریکہ میں اس قسم کے قتل ہوئے، پاکستان میں کلبھوشن نیٹ ورک پکڑا گیا۔ تو بھارت پاکستان کے ساتھ دشمنی اس قسم کی کرتا تو ہے۔ ان کے وہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے اجیت ڈوبھال صاحب، ان کے ریکارڈ پر بیان ہے کہ ہم پاکستان کو، لیکن اس طریقے سے یہ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا کہ پاکستان کی سٹنگ گورنمنٹ ہے، اس طریقے سے یعنی فارن آفیسز جو ہمارے پوری دنیا میں۔ میں تو پوائنٹ بائی پوائنٹ بات کروں گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے قانون کے اندر جو حکم ہیں ان کو دور کیجئے۔ تمام دنیا کے اندر پولیس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کنکلوسیو ایویڈنس ہوتی ہے، کم از کم وہ ممالک جو ہم پر حکومت کر گئے یا جن کو ہم تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں وہاں تو یہی ہے۔ دوسری بات، ہمارے ہاں پولیس کو کہتے ہیں، ابھی کل ہی تو پولیس کے بارے میں بات ہوئی ہے نا سپریم کورٹ کے اندر، جی، اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کا ذکر کر کے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی معمولی اور گھٹیا قسم کی وہ آپ کا میں نے وہ بیان میں پڑھا ہے، آپ نے جو بیان ایسا آیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل ایک بہت گھٹیا چیز ہے اور اس کا انتہائی تضحیک آمیز انداز سے ذکر ہوا ہے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل ایک کریٹیکلی امپورٹنٹ رینک ہے پولیس سروس کا، تو اس کو تو ہمیں پولیس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ پولیس انٹرسٹڈ پارٹی ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، جبکہ انگلینڈ یہ تو آپ کی ایڈوائس ہوگی نا۔ سوال یہ ہے کہ دہشت گردی میں جو ممالک انوالو ہیں، کامیاب نہیں ہوگی نا جی، تبھی ناکام کریں گے آپ اس کو جب آپ اپنے قانون کے یہ حکم دور کریں گے۔ دوسرے، ہمارے ملک میں جھوٹ بولنے پر سزا بہت کم ہے، اور میرا خیال ہے پچھلے 50 سال میں کوئی ایگزامپل دے دیں آپ مجھے تو میں مان جاؤں گا کہ کسی کو جھوٹ بولنے پہ سزا ہوئی ہے۔ نہیں، ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا ہے نا کہ پاکستان کی جو عبوری حکومت ہے انہوں نے افغان مہاجرین کو واپس بھیج کے بڑی سخت غلطی کی ہے، یعنی وہ ہمارے اندرونی معاملات میں بھی گھسے ہوئے کافی لوگ، وہ تو یہ بھی میں تو یہ نہیں کہوں گا، پاکستان نے جو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے وہ مستحسن فیصلہ ہے اور وہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے کہ جی آ گئے ہیں تو واپس بھیجا تو ہم دہشت گردی کریں گے۔ اس کے خلاف تو ہمیں قوم کو متحد ہو کر اسٹریٹ فارورڈ جواب دینا چاہیے کہ آپ دہشت گردی کریں گے تو آپ بھگتیں گے، اور آپ کو ہم اس کا جواب دیں گے جیسے جواب دیا ہے۔ تمام انڈیپینڈنٹ قومیں، سوورن قومیں جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو اسی طرح بچاتی ہیں۔ ہم نے تو پھر پروٹیکٹر سے بتائیے کہ آپ گوادر پر حملہ ہو گیا، گوادر پورٹ گوادر پہ حملہ ہوا ہے، آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 حملے ہو گئے، نارتھ وزیرستان میر علی پر ہو گئے۔ ہوئی ہیں۔
تو گوادر پہ حملہ جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ گوادر پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے سی پیک کے اندر، جو چائنا کے ساتھ سی پیک کو کا پروجیکٹ چلا رہے ہیں، اور اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے اور دنیا کی اس پہ نظریں ہیں۔ نہیں نظریں تو ہیں، پر اب بتائیے کہ جو موجودہ وزیر دفاع ہیں یا وہ بھی ظاہر ہے اس میں ایک ذمہ دار عہدے پر فائز ہیں، اور وزیر خارجہ آپ نے دیکھا کہ وہ دوسری دنیا میں ہمارا موقف بتا سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں حکومت جو ہے ان کے جو میئرز ہیں، کیا جوائنٹ سیکشن ہونا چاہیے یا کوئی اس قسم کے ڈیلیگیشن بھیجنے چاہیے؟ پاکستان تو اس وقت بڑا خاص پھنس گیا ہے، معیشت تو ڈاما ڈول، اور وہ خود کہتے ہیں ہم ایران پائپ لائن لینے نہیں دیں گے، تو اس حالات میں بے روزگاری پھیلے گی اور بے روزگاری دہشت گردی کو فروغ دے گی۔ اور دہشت گردی بطور ایک بلیک میلنگ آلے کے آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک واضح قومی پلان بننا چاہیے، میرا خیال ہے کہ بن رہا ہوگا، اور ایک ہمارا نیشنل ایکشن پلان بھی ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے دوران یا الیکشن جیسے بھی ہوئے اس میں بھی ریزرویشن خود امریکہ نے ان کا پریشر بلٹ رکھنے کے لیے یعنی کنٹینیو رکھنے کے لیے کہا ہے جی ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، تو اس قسم کی حکومت جس کے باہر ایجیٹیشن کا خطرہ بھی، ایک پارٹی باقاعدہ کہتی ہے جی الیکشن فیک ہوئے ہیں، تو ان حالات میں قومی یکجہتی کہاں ہے؟ اور قومی یکجہتی نہیں ہوگی تو کس طرح یہ سارے مل کے اس کو ایک یہ تو ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں رواج یہ بن گیا ہے کہ جو الیکشن ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہو گئی، جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے جی بڑے فیئر الیکشن تھے۔ تو یہ تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ ہی کے پروگرام میں، کیا دنیا سے علیحدہ ہمارا ملک ہے کہ وہاں بھی دھاندلی ہوتی ہے، لیکن وہ دھاندلی کے لیے فوراً فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، 5-5 سال تو نہیں لٹکائے جاتے فیصلے، نہیں لٹکائے جاتے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، آپ کا نظام انصاف جو ہے وہ عضو معطل بن چکا ہے، وہ سزائیں نہیں دے سکتا، مقدموں کو تیزی سے وہ ان کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے وہاں آپ کے یہاں اب کرنا کیا چاہیے برگیڈ صاحب؟ آپ تو کوئٹہ میں بھی رہے ہیں، بلوچستان میں آپ، کرنا یہی چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی رعایت ان لوگوں کو نہیں دینی چاہیے۔ ہماری تاریخ میں رعایتیں دینے کی ایک لمبی تاریخ ہے، جنہوں نے 74 سے 78 کی جو 1974 سے 1978 جو بلوچستان میں بغاوت کی صورتحال تھی، اس میں جو لوگ بھی پکڑے گئے تھے سب کو چھوڑ دیا تھا۔ بے نظیر کی شہادت میں جتنے وارداتیں ہوئیں، 150-200 بینک اس وقت جو سرفراز بنگل رہی ہیں، پوسٹ آفس جل گئے، 18 ٹرینیں، 16 ریلوے اسٹیشن جل گئے، کسی ایک بندے کو سزا نہیں ہوئی۔ نہیں جو سرفراز بنگل رہی ہے بہت بڑے جتھے کا ہیڈ کر رہا تھا، کتنے سال وہ روپوش رہا اور اس کے ساتھ مسنگ پرسن رہے، وہ قومی دھارے میں آ گیا ہے، تو سارے گناہ تو اس کے معاف ہو گیا۔ ایک پوائنٹ ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ یہی نا، ہم سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو جب معاف کر دیں گے تو پھر دنیا نے معاف کیا، آپ کے ساتھ بھارت ہے، اس نے مقبول بٹ کو معاف کیا، افضل گرو کو معاف کیا، یاسین ملک کو معاف کیا۔ اب سپریم کورٹ میں تو یہ چل رہا ہے نا کہ یاسین ملک کو سزائے موت میں بدل دینی چاہیے اس کی سزا، اور وہاں پہ اسپیشل پاورز ایکٹ ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم کبھی کہتے ہیں جی یہ ہمیں اپنے جیسے لگتے ہیں، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ ان کو بلا لو، ان کو ہتھیاروں کے ساتھ، ان سے ہتھیار مت لو، پاکستان کے قانون کے تابع مت کرو ان کو، لیکن ان کو آگے بسنے دو ہزاروں کی تعداد میں۔ تو آپ کو یاد ہے کہ چودھری شجاعت صاحب فرماتے تھے کہ ہم کسی صورت فوجی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، جب ہیلی کاپٹر بھیج کے ان کو بلایا گیا تھا۔ تو ایسی جب آپ کا رویہ، نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت، یعنی پورے پاکستان میں سیاستدانوں پر تو الزام ہوتا ہے، لیکن اب تو میرا خیال ہے الائز بن گئے ہیں۔ آپ دیکھیں انویسٹمنٹ کے لیے باقاعدہ طور پر اسپیشل انویسٹمنٹ جو فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، اس میں سارے تو سٹیک ہولڈر اکٹھے ہیں، اب کیا فکر ہے؟ یہ آپ کوئی فکر نہیں ہے، لیکن امید یہ ہے کہ اب آپ اپنے قانون میں جو حکم ہے وہ دور کریں گے۔ یہاں تو بڑے بڑے پائے کے وکیل فرماتے ہیں نا، بیان بدل لینا ملزم کا حق ہے، لیکن عدالت کے سامنے جھوٹ بولنے پر سزا ملنا بھی تو پاکستان کا حق ہے نا۔ وہ پاکستان کا حق کہاں گیا؟ امریکہ میں تو فیلونی کہتے ہیں نا، جج کے سامنے آپ جھوٹ بولیں تو، اور فیلونی کا ڈکشنری میں مطلب دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے سیریس کرائم، ویری سیریس کرائم۔ ہم نے 3 مہینے سزا رکھی ہوئی ہے، پچھلے 50 سال سے کسی کو نہیں ہوئی۔ اچھا لاسٹ بتائیے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے میں کون سی تجاویز آپ دے سکتے ہیں؟
کیونکہ ان پر ڈائریکٹ ہے کہ سارے جو حملہ آور ہیں وہ سارے جو دہشت گرد ہیں افغانستان سے آتے ہیں، یہ تو پروف ہے۔ نہیں، میرے خیال ہے کہ سارے تو افغانستان سے نہیں آتے، ہمیں حقیقت والی بات کرنی چاہیے۔ کچھ یہاں بھی موجود ہیں جو پیسے لے کر کسی اور وجہ سے یا سیاسی طور پر ان کو یوز کر لیا جاتا ہے تو وہ اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ افغانستان سے بھی آتے ہیں، ہماری بہت ساری بڑی جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس میں افغانستان سے لوگ آئے، اور ان کے جو ثبوت موجود ہیں ہمارے پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر لیاقت طور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ونس اگین ویلکم بیک۔ سر، یہ IMF نے پھر سے ایک دفعہ پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ پیٹرول پہ 60% جو ہے لیوی ٹیکس بھی بڑھا دیا جائے۔ آپ نے مشہور فکرہ سنا ہوگا میرے قائد کا میاں شہباز شریف صاحب کا کہ بیگرز ناٹ چوزرز، یعنی جو مانگنے والا ہے اس کی کوئی شرائط نہیں ہوتی، وہ تو مانگتا ہے، وہ دینے والا شرائط بڑھا دیتا ہے۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ IMF یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا، یہ اس پر جتنا بھی بوجھ ڈالا جا سکتا ہے وہ ڈالا جائے۔ اس کے کانسیکوینس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کانسیکوینس یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا سب سے پہلے تو انہوں نے جب انٹرم گورنمنٹ تھی اپنے تمام اہداف جو تھے جو کہتے ہیں پورے کر لیے، وہ انہوں نے عوام کا کچھ نہیں سوچا۔ اور پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ کسی جگہ تو 2.37 کا لیٹر تیل ہے، کسی جگہ 4 کا ہے، کسی جگہ 5 کا ہے۔ صرف افغانستان میں 11 روپے، ایران میں ہے 2 روپے 37 پیسے کا ہے، اور انڈیا میں بہت سستا ہے، اور ایران میں ہے 11 روپے کا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اس سے جڑی ہوئی تمام پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آپ نے دیکھا کہ بالکل کولیپس ہو گئی، انڈسٹری بند ہو گئی، اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے جو جس کو کاٹیج انڈسٹری کہتے ہیں وہ بھی بند ہو گئی، لوگوں کے یعنی سیونگ ختم ہو گئی، اور لوگ جو ہے سڑک پر آ گئے اچھے پلے چلتے چلاتے۔ اب IMF جو ہے انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس قوم میں بھی جان باقی ہے، انہوں نے سب سے پہلے تو یہ مطالبہ کیا کہ آپ کا جو NFC ایوارڈ ہے، جو وزیر خزانہ نے بھی کہا ہے کہ یہ اس کو جو ہے ریوزٹ کریں، اور میں تو باقاعدہ ٹی وی کے چینل کے تھرو میرے ذہن میں بھی بات ہے، حکومت کو کہوں گا کہ 1 سال اگر NFC ایوارڈ نہ دیا جائے، ہیلتھ کو دے دیں، ایجوکیشن کو دے دیں، باقی ڈیولپمنٹ کو روک دیں، اور آپ پیسے جو ہیں IMF کو واپس کریں۔ اور یہ لیکن آسان شکار ہے پاکستان کی جو قوم ہے، عوام ہے، وہ چونکہ بوجھ چلتا چلتا آپ نے دیکھا کہ برداشت کرتے کرتے خیر انسان بے شک زمین کے نیچے لگ جائے وہ سہ جاتا ہے، اور پاکستان میں یہ باقاعدہ رواج بھی ہے اور یہ ہماری ہسٹری بھی ہے کہ ہم سہ جاتے ہیں۔ اب بتائیے کہ جتنا مہنگا ڈیزل پٹرول ہو گیا، وہ تو آپ کی معیشت، آپ کی زراعت، اس پر کیا اثرات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ بالکل ہی ختم ہونے کے قریب ہے۔ اب انہوں نے NFC ایوارڈ کے بعد کہا ہے کہ ہم جو اب لیوی کے اوپر 60 روپے اس پر لگاتے ہیں وہ میکسیمم ہے۔ لیوی ہوتی ہے حکومت کا منافع، مثلا آپ 20 روپے لگا سکتے ہیں، 10 روپے لگا سکتے ہیں، لیکن میکسیمم لگا دیا، اب اس سے آگے کچھ نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اور بڑھائیں، جو آئینی طور پر ممکن نہیں ہے کہ 60 روپے سے زیادہ لیوی نہیں بڑھ سکتی، لیکن انہوں نے شرط رکھی ہے کہ اگر آپ نے یہ جو معاہدہ ہے 1.1 بلین کا ڈالر کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا پتہ چلا کہ 967 ارب روپے کا مزید بوجھ ابھی جو پڑا ہے، اس کے علاوہ یہ بجلی کے جو ریٹ بڑھے نہیں 967 ارب روپے اکٹھا ہوگا۔ اور جو ہمارے وزیر خزانہ ہے محترم، انہوں نے کہا یہ 3 ٹریلین جو ہماری جو FBR کی کلیکشن ہے اس میں لیکیج ہے، یعنی یہ ادارے کمزور ہیں، پاکستان کمزور ہے، جو ڈسکریشنری پاور رکھنے والے افسران ہیں وہ امیر ہیں، وہ اربوں پتی ہیں، وہ ڈوئل نیشنلٹی کے مالک ہیں، پلازے پر پلازہ کھڑا کر رہے ہیں، گاڑیاں کے پاکستان میں 17 کروڑ روپے کی لینڈ کروزر ہو گئی ہے، آپ جا کے پتہ کریں کون خرید رہا ہے۔ اس طرح پاکستان میں اور بڑے ایسی چیزیں اور ایسی جگہیں ہیں جہاں مثلا لوگوں سے ٹیکس لیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں یہ ہٹ کریں گے جہاں عوام کو چیخو پکار کرنے کی سکت نہیں رہی، بڑے لوگوں کے جو امپائرز ہیں ان کی چیزیں ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ آپ پہلے اناؤنس کرتے پھریں کہ ہم نیا نوٹ بازار میں لا رہے ہیں، آپ ایک دم کہیں جی یہ نوٹ جو ہیں 15 دن کے اندر جس نے چینج کرنے ہیں وہ آ جائے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا لوگوں کے تہہ خانوں میں کھربوں روپے پڑا ہوا ہے، اربوں روپے پڑا ہوا ہے۔
اور پھر سر 5,000 کا دیکھیں، نوٹ بل کو کینسل کریں. ان کی بھی شرائط ختم نہیں ہو رہی. مطلب ابھی ہم نے اگلی والی مانی ہے، ساتھ ہی پھر 2 نئی آ گئی ہیں. اب ہو سکتا ہے ان کو مانے ہم، پھر کوئی نہیں، ایسی ان کی شرائط شرائط، کوئی ہم حتمی تو نہیں ہے کہ ابھی بھی ہمیں جو ہے وہ قسط جاری ہو جائے گی ان شرائط کو ماننے کے دیکھو بعد. وجہ ایسا تو انہوں یہ نے ہے کچھ نہیں کہ کہا. علینا وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہے نا، ایسے ہی ہے. ان کا ہمارے ساتھ کوئی رومانس ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو اکانومی ڈوب رہی ہے، آپ نے $27 بلین کا واپس جو قرضہ دینا ہے. جیسے متعلق کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا 70% جو ہے وہ جی ڈی پی یعنی جو آپ کی آمدنی ہے اس میں سے صرف آپ نے جو لون لیا ہوا ہے وہ صرف سود میں جائے گا، اصل زار واپس نہیں جائے گا. تو اس لیے فنڈز کو کلیکشن جو ہے ہوگی تو تبھی آپ کچھ نہ کچھ آپ واپس دنیا کو دیں گے. بالکل دنیا ایسے. کا آپ انکار تو کر نہیں سکتے. صاحب نے گارنٹی ہے ڈیفالٹ ہو جائیں گے، ڈیفالٹ ہو جائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ دیوالیہ نکل جائے گا اور دنیا کو آپ کیا منہ دکھانے کا قابل آ جائیں. مسئلہ تو یہ ہے کافی چیپٹر موجود ہیں. ایک تو ڈسکریشنری پاور والے افسروں کے آپ اثاثے چیک کر لیں، وہ چاہیں تو آپ کو 2 ارب روپے کا فائدہ دے دیں، چاہیں تو آپ کے سارے مل جو ہے اس کو ایسے ہی طریقے سے الجھا کے رکھ دیں کہ وہ مل آپ بند کرنے پر آ جائیں. پاکستان میں ڈسکریشنری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب انہوں نے ایک اور کہا کہ آپ ریٹیل پرائس کے اوپر ٹیکس لگائیں. یہ بالکل درست ہے. آپ 2 قسم کا ٹیکس لیتے ہیں، ایک ایڈوانس لیتے ہیں فیکٹری سے نکلنے میں، اور وہ وہیں آ کے فیکٹری والا جو ہے اس کا سامان بکتا نہیں ہے، پہلے مہنگا نیچے آتا ہے، پھر آپ مزید اس کے اوپر جی ایس ٹی لگا دیتے ہیں. تو آدمی کی قوت خرید تو مر چکی ہے. اس لیے IMF کا جو مطالبہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مطالبہ ان کا ایز اے ڈاکومنٹڈ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے سامنے ایک پکچر رکھی ہے وہ درست ہے. ہم برداشت کرتے ہیں، یہاں کس ہیڈ سے پیسے نکالتے ہیں. ہم NFC ایوارڈ میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے علاوہ سارے پیسے، پھر وزارتیں جو ہیں، وزیر خزانہ نے کہا کہ جو وزارتیں جب 18ویں ترمیم کے بعد آپ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سارا صوبائی جا چکا ہے، آپ نے وفاق میں وزارت کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آپ نے ایجوکیشن منسٹر وفاق میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس طرح بے تحاشا سے شعبے ہیں جہاں آپ نے صوبوں میں بھی رکھا ہوا ہے، وفاق میں بھی رکھا ہوا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ NFC جو ایوارڈ ہے اس میں جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہے حقوق ہیں، کچھ شرائط بھی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں پیسے میں ملنے چاہیے، صوبے کہتے ہیں، تو 7 سینکشن بھی ہیں کہ آپ نے 14 سال کے بچے کو ضرور اسکول بھیجنا ہے. اسکولوں کی حالت پورے سندھ میں دیکھ لیں، اور وہاں ایسے اور وہاں آپ نے دیکھا حملے ہو رہے ہیں ٹیچروں کے اوپر. کچے کے ڈاکو، اب کچے کے ڈاکو کون ہیں؟ یہ ہر وقت کچے کے ڈاکو کہاں سے آتے ہیں؟ ان کو سزائیں کیوں نہیں ملتی؟ IJ اسلام آباد جو ہیں خادم حسین رند ہیں، انہوں نے کہا 8,000 آدمی ہم نے پکڑ کے دیے، صرف اور صرف 50 لوگوں کو سزا ہوئی ہے. اب بتائیے کہ پولیس کرے کیا؟ اور دوسرا یہ پولیس جو ہے پولیٹیسائز ہو چکی ہے. اس وقت سندھ کی سچویشن یہ ہے، پنجاب میں تھوڑا سا کام ٹھیک ہے، سندھ میں SHO سے لے کے IG تک سفارشی لگتا ہے، وہ ڈاکو پکڑ نہیں سکتا. اور اب اس حکومت جو ہے صوبائی حکومت، اس کو چاہیے اس قسم کے جو لیکیج بند کریں. اب وزیر خزانہ آپ نے امپورٹ کر لیا، وہ تو آپ چیزیں بتائے گا، وہ سے پلے سے تو کچھ لینا نہیں ہے. اور اسی طرح پھر آپ نے دیکھا کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، تو دیکھیں کیا بنتا ہے، شاید تو ماننی پڑیں گی. سر سندھ میں اسکولوں کی بات تو آپ نے کر لی. بات کریں کراچی میں اس وقت سر ٹارگٹ کلنگ بھی بہت ہائی رائز پہ ہے. نہ صرف ٹارگٹ کلنگ، چوری، ڈکیٹی، رازدنی، اس طرح کی وارداتیں بھی متعدد ہو رہی ہیں، اور ابھی ان 2-2.5 ماہ میں زیادہ وہاں پہ جو ہے تشویش کی ایک لہر پھیلی ہوئی ہے. دیکھیں ملک میں کسی بھی جگہ آ لیں نا کوئی قابل ستائش سچویشن نہیں ہے. آپ کسی جگہ سفر نہیں کر سکتے. آپ لاہور سے مجھے اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں، مجھے کوئی کالا خطائی روڈ پر نکل کے دکھا دے، قصور کی مختلف سڑکوں پر نکل کے دکھا دے، دیپال پر نکل کے دکھا دے، شیخ پورہ نکل کے دکھا دے. صرف مین سٹیز ہیں جہاں آپ آرام سے جا سکتے ہیں. لیکن سندھ میں تو صورتحال اس طرح ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ اس طرح قبائلی علاقہ بن گیا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب حکومت جو ہے وہ اس نے مانا ہے وزیر اعلیٰ نے کہ جی پچھلے دنوں کافی بڑا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہاں جو انٹرم گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ جج صاحب تھے، ان کے دور میں تو جو وہاں کوئی کام خراب ہو سکتا تھا ہوا ہے. ایسا نالائق قسم کی جو کابینہ تھی، ایسے قسم کی وہ گورنمنٹ تھی، کوئی کام انہوں نے نہیں کیا. اور ان کے اوپر بھی اسکینڈل تھے جہاں وزیر صحت باقاعدہ انہوں نے ریزائن دینا پڑا کہ یہ میرے جو وزیر اعلیٰ یہ تو آپ کس طرح کے وزیر اعلیٰ جج بھی رہ چکے ہیں، لیکن یہ کئی ایسے مسئلوں میں 2-4 ہیں جہاں رشوت ہے، ہیلتھ ہے. اب آپ دیکھیں گے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کراچی میں 1116 قسم کے یعنی واقعات ہوئے ان دنوں میں، اور پھر 14 جو بڑے ہیوی جو تھے 14,000 موٹر سائیکل سنیچ کیے گئے، 5,800 موبائل فون سنیچ کیے گئے،
اور پھر مزیداری کی بات یہ ہے کہ اللہ معاف کرے کہ 42 لوگ قتل ہوئے اور کوئی پکڑا نہیں جاتا. اب آئی جی صاحب کہتے ہیں جی میں کیا کروں, میں تو 8,000 بندہ پکڑا تھا, مجھے تو سزا 40-50 کو ملی ہے. ایک دوسرے پر الزام ہے. یعنی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرنی. آپ نے ڈاکوؤں کو روکنے کے لیے آپ تو لگے ہوئے سیاسی لوگوں کی پٹرولنگ کے اوپر, پروٹوکول کے اوپر, سب فارشی لگے ہوئے ہیں. ڈاکوؤں کو جو ہے وہ اگر کوئی پکڑتا ہے تو چھڑانے والے بے تاش ہیں. آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ جی کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں کے جو سیف ہیونز ہیں, ان کے جو ڈیرے ہیں, ان میں پولیس انٹر ہو چکی ہے, ہو گئی انٹر. کیا ملا وہاں سے؟ ڈاکو تو وہاں تھے ہی نہیں, کیونکہ آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں, تو آپ آ کے فوٹو شوٹو بنوا لیں. وجہ یہ ہے کہ یہ مستقل کام ہے, ایک دن کا کام نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ہیومن لائف بچانے کی ضرورت ہے. یعنی آپ دیکھیں کراچی میں انہوں نے فائرنگ کی ہے, 2 ڈاکوؤں نے آپس میں, بچہ قتل ہو گیا. پھر کسی کو لوٹتے ہیں, وہ بیچارہ موبائل بھی دیتا ہے, پھر بھی اس کو مار کے چلے جاتے ہیں, بندہ پکڑے نہیں جاتا. اور بعد میں ٹی وی اور آپ اور ہم چلاتے رہتے ہیں جی ویڈیو پکڑی گئی ہے, وہ جی کیمرے سے اس کی فوٹو آ گئی ہے, تو کیا کریں گے؟ چاٹنا ہے اس کو. یہ ہے کراچی کی صورتحال. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا. اگر کوئی حکومت کام نہیں کرتی, کوئی افسر کام نہیں کرتا, اسے باعث عبرت بنانا پڑے گا. وہ اپنی سیٹ چھوڑے, ریزائن کرے. یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے. جی سر, ایک بہت اہم پیش رفت مزید ہوئی ہے جس میں پرائیویٹائزیشن کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے, جس کے سربراہ خواجہ آصف بنائے گئے ہیں. وہ پی آئی اے اور نجکاری کی اس طرح کی آؤٹ سورس کمپنیز کے اب ان کو پرائیویٹائز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پی آئی اے تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ دیکھو علینا, بات یہ ہے کہ یہ صورتحال سے یہ گزر آئے. ہے یہ ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے میرا پاکستان. یہ جو 1965 کا پاکستان تھا, 70 کا پاکستان تھا, جہاں پی آئی اے پوری دنیا میں ہمارا فلیگ چلتا تھا. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب پاکستان کے اس وقت کے پریزیڈنٹ ایوب خان نے چائنا کا دورہ کرنا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں بڑے ملک کا سربراہ ہوں. یعنی ایوب خان کہہ رہے ہیں میں بڑے ملک کا سربراہ ہوں, تو میں جاؤں گا 777 پر. جب چینی حکومت کو کہا گیا کہ 777 پر پریزیڈنٹ آف پاکستان آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اتنا ایئرپورٹ ہی کوئی نہیں ہے. پھر پاکستان سے انجینئر گئے اور وہاں جا کے پہلے سٹرپ بنائی اور پھر جہاز اترا اور ایئرپورٹ کے اوپر چوین لائی اور موزے تنگ عظیم رہنما کھڑے تھے. اور آج بھی وہ جہاز جو ہے جو ہم نے دیا تھا ایز اے گفٹ چائنا کے پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو اور پریزیڈنٹ کو, ابھی بھی انہوں نے وہاں ایز اے نمائش رکھا ہوا ہے. ہم وہ تھے جو لوگوں کو ویسی چیز دے دیتے تھے. پھر پاکستان کے صدر ایوب خان جب ہرارے میں گئے ہیں, اس زمانے میں بومدین ہوتے تھے یعنی الجزائر میں, تو وہاں 4 وزیر اعظم ملکوں کے کھڑے تھے ہمارے صدر کو استقبال کرنے کے لیے. ہم اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں. کیوں بیچنا چاہ رہے ہیں؟ سٹیل مل بیچنا چاہ رہے ہیں. ایئرپورٹ ہم سے نہیں چلتے, جو دنیا ہم سے ایئرپورٹ بنواتی تھی. یعنی ہم نے کئی ایئرپورٹ بنائے, ایمریٹس ہم نے بنایا, پھر ملائیشیا کی ایئر لائن ہم نے بنائی. وجہ یہ ہے کہ اس کو رویا جائے یا ہنسا جائے. اب ٹھیک ہے کہ کمیٹی بن گئی ہے, اس کا مطلب میں ابھی جو بات کر رہا تھا کہ آئی ایم ایف نے آپ نے بڑا صدمہ لیا ہوا ہے کہ جی وہ انہوں نے شرائط بڑھا دی ہیں. وہ بھائی وہ کہتے ہیں جو مرضی بیچو ویسے تو دو. تو اب اس طرح آؤٹ سورس کیا کریں گے کہ اب ایئرپورٹوں کے اوپر کام تو ہو گیا ہے تقریباً. یہ تو ایک میسر سیریمونیل ہے بھئی, یہ قرضہ دینا ہے, ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں. کبھی دنیا میں لوگوں نے برتن بھی بیچے ہیں, اپنے گھر کے برتن کو بیچتا ہے, تو ہم اب برتن بیچ رہے ہیں. تو پاکستانی سطح تک پہنچ چکا ہے. الزامات دیتے رہیں, آپ پی ٹی اے کو دے دیں, پیپل پارٹی کو دے دیں, کاف لیگ کو دے دیں, مسلم لیگ نون کو دے دیں, لیکن who are the responsibility سیاستدانوں نے حکومت کی ہے. تو کہاں گئی یہ سارے پیسے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سٹیل مل تو بند ہے, پرائیویٹ سٹیل ملیں چل رہی ہیں, اور سریا جو ہے 12,000 روپے ٹن تھا, آج 3 لاکھ روپے ٹن ہے, وہ مل نہیں رہا. سیمنٹ فیکٹریوں والے فلورش کر رہے ہیں. یعنی 500 کا جو بوری تھی 1300-1400 روپے کی ہے. یعنی مطلب کہ انسان تو امیر ہو رہا ہے, پاکستان کے مافیاز امیر ہو رہے ہیں, وہ ملنوں پر ملنے بنا رہے ہیں. اور پاکستان یہی کام رہ گیا ہے, ریل اسٹیٹ بنائیں, لوگوں کو لوٹیں, اور ایک ایسی سکیم ایک بڑا سا گیٹ بنائیں, اور یہی کام رہ گیا ہے. اور تو آپ نہ کوئی انڈسٹری, نہ کوئی ریل اسٹیٹ اپنا, نہ کوئی کاٹیج انڈسٹری بنا سکتے ہیں. تو اگر نہیں بنا سکتے تو بے روزگاری تو بڑھے گی, اور بے روزگاری بڑھے گی تو ملک میں امن کیسے قائم ہوگا؟ بالکل وجہ یہ ہے کہ یہ ہے صورتحال. بالکل ایسی ہے سر. تو پھر ہم کب تک اب الزام تراشی کی جو ہے سیاست اس سے ہی کرتے رہیں گے, یا ایک دوسرے پہ الزام ہی عائد کرتے رہیں گے؟ ہم کب اس کا مل بیٹھ کے دیکھو سب کہتے ہیں کہ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے, کہتے ہیں
لیکن اندر سے کوئی نہیں کہتا. کہنے کی حد تک وجہ وہ یہ چیز ہے رہی کہ تو اس پھر آپ کے وقت سامنے میرا نہیں ہے. پھر بھی یہی ہے کہ آپ ان لوگوں سے، میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پیسے لیے ہیں وہ واپس کریں. پاکستانی عوام نے تو بیچاروں نے پیسے نہیں لیے. جس حکومت نے پیسے لیے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں، اور ان کی اگر ان کے اب تو ایسٹ خرچ بڑھ ہو گئے، گیا، وہ کیسے واپس کر رہے میں ہیں؟ بتاتا ہوں ان کے ایسٹ بڑھ گئے. IMF نے پیسے ایز اے گارنٹی، وہ ہوتا ہے ہمارا، آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ ہے، وہ پیسے نہیں دیتا، وہ بینکوں کے تھرو دیتا ہے، انڈائریکٹ دیتا ہے. اس طرح ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، پرائیویٹ بینک پاکستان کے ہیں، ان کو ہم نے سارے پیسے لے لیے 22% لے کے. اور 22% سے کوئی اگر بینک میں مجھے پیسے مل رہے ہوں ریٹ آف انٹرسٹ، تو میں کون سی انڈسٹری لگاؤں گا. وہ واقعہ میں آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ فرانس سے ایک افریقہ کے ملک کو جب آزادی ملی تو سفارتی تعلقات قائم ہو گئے، دونوں ملکوں میں سفارت خانے قائم ہو گئے. فرانس میں جو سفیر تھا وہ افریقہ کے ایک ملک کا تھا، غالباً اس کا مجھے نام نہیں یار، گیمبیا تھا یا کیا تھا. وہ فرانس کا سفیر وہاں تھا. اب وہ سفیر جو فرانس کا تھا اس ملک میں افریقہ میں سیر و تفریح کے لیے نکلا، وہ آدم خور سے انہیں پکڑ کے پکا کے کھا لیا. اب یہ ہے کہ بڑا شور مچ گیا کہ یہ تو آزادی ملی ہے اور آزاد ملک ہے، اس کا بندہ جو ہے سفیر کھا لیا. فرانس نے بہت احتجاج کیا اور ان کو ایز اے پنشمنٹ $2 بلین کہا جرمانہ ادا کرو. اس نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ ان کو ایک ہی طریقہ کہ آپ ہمارا سفیر کھا لیں. وجہ یہ پاکستان میں یہی کرنا پڑے گا کہ جن لوگوں نے قرضہ لیا اس کو کہیں اس سے لیں. کیا کسی جگہ وہ جو قرضہ بڑے لوگوں نے لیا ہے، سائن کیے ہیں، وہ اگر ان کے ایسٹ بڑھ گئے ہیں، پاکستان کے عوام کے پاس کچھ نہیں، نہ سکولوں میں ٹاٹ ہے، نہ اسپتالوں میں آپ نے دیکھا کہ دوائی ہے، نہ سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، سوشل سیکیورٹی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، اور اس طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس سبسڈی دینے کے لیے زراعت نہیں ہے. ایک اور واقعہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا رہ نہ جائے پروگرام میں آخر میں، یہ اس کو تو وائنڈ اپ ہو گیا کہ بھئی یہ پیسے جنہوں نے لیے ہیں ان سے لیے جائیں. کون سا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ سب کو آتا ہے، ہم اس کو کیا بتائیں، کیونکہ اگر سارے ملے ہوئے تو کون کیسے لے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں سر مخیر. ہمارے پاس وقت کم ہے، واقعہ آپ کا کل کے لیے رکھ لیتے ہیں. بہت ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. مجھے اور اقبال سعید صاحب کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. کل آپ سے ملاقات ہوگی پھر سے نئے کرنٹ افیئرز کے ساتھ. تب تک